बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हीरो की कहानी के एपिसोड नंबर 34 में कुकू और गिसिदुक की कहानी के खिदमत में आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, कल जिधर हम लोगों ने छोड़ा इधर ही शुरू करते हैं कि गिसिदुक कुत्ते की काल के अंदर से उधर निकल कर चैनल में यानी उधर नाली में गुसल कर रहे थे, तो उधर से बादशाह के बेटे का घोड़े के ऊपर सवार गुज़र हो गया। तो उन्होंने देखा कि कितना खूबसूरत नमूने का एक लड़की है कि उधर पानी में गुसल कर रहा है। तो चुनांचा वो उसको दूर से नज़ारा किया, लेकिन गिसिदुक ने उसको नहीं देखा। उसने गुसल करने के बाद अपने कुतिया के जो काल थे उसके अंदर गया और उधर से निकल कर सीधा बूढ़ी माँ के घर में आया। तो इधर ही आया तो बूढ़ी माँ के साथ उन्होंने देखा, और जब दुनिया में गुम के एक बार उसने उधर जब घर में आया तो उन्हें बहुत यादों ने सताया और पूरे रात उसको नींद नहीं आया। और ये सोचने लगा कि मैं ये ज़िंदगी से कैसे अभी आज़ादी हासिल करूं और एक नया ज़िंदगी शुरू करूं, क्योंकि उसको अपने माँ बाप, अपने भाई और अपने सहेलियों के खेल और बहुत उसको ख़यालात सता रहे थे। और ये यही सोच विचार कर रहे थे कि मैं कैसे इस अज़ाब से निकल जाऊं। नाज़रीन, वो रात को पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम जो बलाह का जंतर मंतर है उसको याद करूं और अपने आप को इससे छुटकारा हासिल कर सकूं, लेकिन उन्होंने बहुत दिमाग लड़ाने के बाद इस चीज़ में कामयाब नहीं हो गया, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं इसमें कामयाब हो जाऊं तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी का मालिक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उस मुसीबत से जी कर। लेकिन वो नाउमीदी के उसको आसार नहीं आ रहे थे। वो अपने ज़िंदगी में पुरुम्मीद थे कि शायद एक ही ऐसा दिन आएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को फिर सही सुख और आराम से गुजारूंगा। नाज़रीन, पूरे रात में उसने नहीं सोने के बाद सुबह जब हुआ तो उसको थोड़ा नींद आने लगा। जब सो गया तो बूढ़ी माँ ने उसको अपने पैसे के एवज़ में उसको जल्दी बुलाया कि गिसिदुक अभी उठो। नाज़रीन, जब उठ गया तो बूढ़ी माँ ने देखा कि उसके आँख तो बहुत लाल हैं। तो बूढ़ी माँ ने इसको ऐसा दिल में सोच में रखा कि शायद उसको अपने घर वालों और रिश्तेदारों का बहुत यादों ने सताया, इसके लिए शायद उसको नींद रात को नहीं आया और वो नहीं सोया, और उसके आँख इसके लिए ज़्यादा लाल हो गए हैं। नाज़रीन, वो पूरी रात में रोता रहा और ज़ार कतर रोने के बाद उसके गुलाबी रुखसारों के ऊपर उसके जो आंसू टपकते थे, तो वही दश्तों और नदी नालों को सैराब करते हुए उसके दिल के अंदर तक नीचे ज़मीन में गए, और इसके अवज़ में उसके दिल ने रो रो के उससे हंसी भरा और उसका सैलाब उसके बदन को पूरा लपेट में लिया और उसको चैन और करार आया। इस नाज़रीन ज़ार कतर रोने के बाद तो बूढ़ी माँ ने उसको जल्दी बोला कि नाश्ता खाओ। तो उसको नाश्ता खिलाने के बाद नाज़रीन, बूढ़ी माँ को तो अपनी जवानी का फ़िक्र है और दूसरे उसको अपने सिक्के अशरफी का फ़िक्र है कि हर दिन उसको नया अशरफी मिलता है। तो नाज़रीन, उन्होंने नींद से उठ के बूढ़ी माँ को अपना सिक्का दे दिया। तो नाज़रीन, बूढ़ी माँ ने सिक्का लेके अपने घर में रख दिया और खुश हो गया, और वह ज़िंदगी में सोच विचार करने लगा कि ये कितना दिन तक हमारा घर में रहेगा। इसके लिए तो मेरे को तो उसके से बहुत फ़ायदा हो रहा है। और वो अपने जवानी का फ़िक्र में जोश आने और लगा कि मैं क्या करूं कि अभी जवान हो जाऊं, क्योंकि मेरे साथ अभी धीरे धीरे पैसा तो हो गया, क्योंकि मैं इस अशरफियों को भेजूँगा तो उसके एवज़ में बहुत पैसा मेरे को मिल जाएगा। नाज़रीन, बूढ़ी माँ की इस कहानी उसके जहन में चल रही थी, और दूसरी कहानी जो कि गिसिदुक के दिल में था कि उसकी कहानी के अंदर आग और बिडास गिर रहे थे, और उसका लावा हर दिन नया शक्ल इख्तियार कर रहा था और नया रूप से पिघल रहा था, और उसके तन और मन को ऐसा दीमक की तरह खा रहा था और कमज़ोर कर रहा था। नाज़रीन, इससे आगे क्या हो गया कि जब बूढ़ी माँ को उसने अशरफी का सिक्का दिया तो बूढ़ी माँ इतना खुश हो गया कि उसको अपने जवानी के दुल्हन की तरह याद आने लगे, और उसके खुशबू और अंगार उसके दिल को फिर उसके आग को उधर से उठाते हुए उसके
جس کو جوانی کی یادیں دیتے رہے اور اس کا خیالات بہت تازہ اور تر ہو گئے، اور اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے گھسدک کے سر پر رکھا اور اس کو بولا کہ میں تمہارے لیے قربان ہو جاؤں۔ اس باتوں کے کرنے کے بعد بوڑھی ماں کے تو گھسدک کے دل میں تھوڑا قرار آیا کہ شاید بوڑھی ماں تو میرا خیر خواہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے تھوڑا گپ شپ اور راز دینا اس کو اور بات کرنا شروع کیا۔ ناظرین، ادھر ہی جب بادشاہ کا بچے نے اس چیز کو دیکھا تھا تو وہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ وہ اس کا پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد اس کا عاشق ہو گیا اور اس کو کوئی چین اور قرار نہیں آیا۔ وہ دل میں سوچتے ہی سوچتے کہ شاید یہ کیسا مخلوق ہے، یا تو کوئی جن ہے یا پری ہے یا کیا ہے، یا کوئی انسان تو نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ بچار میں تھا۔ ناظرین، اس نے اپنے گھوڑا کو پورے ایریا میں گھمانے کے بعد یہ پورے محلے کے کتوں کے ساتھ اس نے دیکھنا شروع کیا کہ شاید اس کا وہی رنگ کا کتا اس کو نظر آ جائے، لیکن اس نے پورے کتوں کو دیکھنے کے بعد ناظرین اس کو وہی کتا نظر نہیں آیا جو کہ انہوں نے وہاں نہر کے ساتھ پانی میں جو پانی کے ساتھ اس کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ناظرین، وہ وہی وہم و گمان میں تھا اور وہ ایک ہی نظر میں یہی چیز کا عاشق ہو گیا تھا۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ میں اس کو کیسے پاؤں اور کیسے دوبارہ دیکھ لوں۔ ناظرین، یہی سوچ بچار میں اس نے پورے اپنے رات کو یہی خیالاتوں کے ساتھ گزارا کیا، اور وہ صبح سویرے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب سویرا ہو جائے۔ ناظرین، بادشاہ کے بیٹے اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے پورے رات کو اپنے محل کے اندر چکر لگاتے ہوئے دیکھتا رہا کہ کہیں تو صبح نہیں ہو گیا، میں تو شاید بھول گیا اور صبح ہو گیا تو میں اس کی چیز کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا۔ ناظرین، ترنت ہی جب صبح سویرے ہونے لگا تو وہ فوراً اٹھ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کے اوپر چڑھ کے ادھر گھومنا شروع کیا۔ جب ناظرین صبح سویرے کا ٹائم پورا ہو گیا تو انہوں نے فوراً اپنے باغ یعنی گارڈن کا رخ کیا، اور جلدی وہ باغ یعنی گارڈن کے اندر گیا، اور وہاں اس نے اپنے گھوڑے کو ایک سائڈ سے بہت دور میں بند کیا۔ اور ناظرین، جس جگہ انہوں نے یہی نظارہ کو دیکھا تھا وہ وہی نظارہ وہی پانی کے قریب گیا اور بہت بڑے اونچے درخت کے اوپر چڑھ گیا اور بیٹھ گیا تاکہ دور سے یہی چیزوں کا نظارہ کرے۔ ناظرین، ایک تو اس کے دل میں عشق کا گرویدہ ہو گیا تھا، اور دوسری طرف اس کو خوف نے اس کا آدھا حصہ کو متاثر کیا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اور پورا جسم بھی کام رہے تھے کہ کہیں وہ کوئی ایسا مخلوق نہ ہو کہ اس کو کچھ دیوانہ اور پاگل نہ بنائے۔ ناظرین، اس کا سوچ اور بچار پوری دوسرے آدمیوں سے مختلف ہو گیا، اور وہ یہی وہم و گمان تھا کہ شاید وہی چیز اس کو دوبارہ آئے اور دیکھے اور اس کو ملے۔ وہ ناظرین وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا اور ادھر ہی بیٹھ گیا اور یہی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں یہ کتا دوبارہ تو نہیں آئے گا کہ میں اس کا نظارہ اور سین دیکھ لوں۔ ناظرین، وہ جب وہی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور بیٹھ گیا تو اس نے دور دیکھا کہ ایک کتا رستے میں آ رہا ہے اور اس کے منہ میں ایک صابن ہے۔ ناظرین، اس چیزوں کو دیکھنے کے بعد بادشاہ کے بیٹا کا دل بہت خوش ہو گیا، اور اس نے دل میں سوچ بچار کرنے لگا کہ شاید میں آج اس کا قریب سے اچھا نظارہ کروں گا اور اپنے دل کو لبریز کرتا رہوں گا۔ ناظرین، وہ جب پانی کے نزدیک کتا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے بیٹے تو درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے کتے کا چمڑا نکالا اور اپنے گلے کا ہار اور زیور کو نکال کے سائیڈ میں رکھ گیا اور پانی کے اندر ڈبکی کھایا اور اپنے سر کے بالوں کو کھول کے اتنے لمبے بالوں کو پانی کے ساتھ ادھر بکھیر دیا، اور بکھیرنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے آپ کو دھونا شروع کیا۔ ناظرین، جب وہ پانی کے اندر گیا تو بادشاہ کے بیٹے نے ایسا دیکھا کہ اوپر جو چاندنی کا چاند ہوتا ہے وہ ادھر سے آسمان سے سسکتا ہوا نیچے آیا اور پانی کے اندر اس کو دکھائی دینے لگا۔ ناظرین، اس کے آنکھوں نے اس کو دیکھنے سے ایسا دھوکہ کھا لیا کہ اس کے زندگی بھر اس نے ایسا کوئی روشن اور کوئی ایسا لائٹ اور کوئی ایسا بجلی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین، وہ جلد ہی اندر میں اس کا پیار کا اس کا گرویدہ ہو گیا اور اس کا دل اس کا عاشق ہو گیا۔ ناظرین، اس کے دل کے پھول جو بازار تھے وہ سب ویران ہو گئے اور اس کا دل اپنے جگہ سے ہل گیا اور اس کے بالکل اندر اور قید خانے میں چلا گیا۔ ناظرین، وہ بادشاہ کا بیٹا ایسا محسوس کرتا رہا کہ یہ کوئی کیا چیز ہو سکتا ہے، تو دیکھنے میں تو اس کو انسان لگا۔ ناظرین، اس کے اندر خوف بھی تھوڑا طاری تھا کہ اس کو
کہیں مصیبت اور کوئی مشکل میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ یہ کوئی تو فرشتہ یا کوئی دوسرا حور وغیرہ یا کوئی جن پری ہوئے گا، کیونکہ وہی سوچ و گمان میں تھا۔ ناظرین، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کہ گیسیدک نے پانی میں اپنے آپ کو غسل کرنے کے بعد اپنے سامان اور زیوراتوں کو چڑھانے کے بعد وہ فوراً اپنے کتیا کے چمڑے کے اندر گیا اور کتا بن کے ادھر سے مٹک مٹک کے چلنے لگا۔ ناظرین، بادشاہ کا بیٹا درخت کے اوپر خشک اور حیران ہو گیا اور وہ ادھر بے حس انسان ہو گیا اور اپنے جگہ میں ہل بھی نہیں سکا۔ کئی گھنٹوں کے گزرنے کے بعد انہوں نے اس کا دور تک نظارہ کرتا رہا اور آخر کار وہ اپنے جگہ سے ہل گیا اور نیچے آیا۔ ناظرین، وہی بادشاہ کا بیٹا اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ اس کا آدھا خیالات اس کے اوپر گیا اور اس کے اندر اس کو ایسا محسوس کرنے لگا کہ میں اس چیز کو کیسا پاؤں اور کیسا دیکھوں۔ وہ ناظرین ایک دن میں 1000 بار باغات اور گارڈن میں چکر لگاتا رہا تاکہ اس کو وہی چیز کا دیدار دوبارہ نصیب ہو جائے۔ اور ناظرین، کئی روز سے بادشاہ کا بیٹا یہ سین دیکھتا رہا۔ اگر کوئی ایک دن وہ مس کرتا تھا اور پانی میں غسل دینے کے لیے نہیں آتا تھا تو بادشاہ کا بیٹا اتنا بے چین اور بے قرار ہوتا تھا کہ پورا رات اور پورا دن میں نہیں سوتا تھا۔ اس کا پورا رات اور پورا دن یہی چکروں میں کرتا تھا۔ پورا محلے کے لوگ اور آدمی اس کو دیکھ کے اس کا یہ نیا خلیہ اور نیا انداز کو سب انسان اور سب آدمی اس کا حیران ہو گئے کہ اچانک بادشاہ کے بیٹے کو کیا ہو گیا کہ وہ صبح سویرے کا انتظار کرتا ہے، جب سویرا ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے اور نہ جانے کدھر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، کئی ہفتوں اور دنوں سے یہ معاملہ چلتا رہا اور وہ گیسیدک کا روز روز ادھر سے نزدیک میں اس کا نظارہ دیکھتا رہا اور اس کے دل کے خیالات کے اندر نئے کونپل کے فلاور چڑھنے لگے اور کونپلوں کے اندر ایسا پھول کھلنے لگا کہ اس کا خوشبو اس کے دل کے اندر جگہ پانے لگا۔ ناظرین، جب وہ غسل کرتا تھا اس کے خوشبوؤں کا مسک اور محلب اس کے خوشبو اس کو لگتے تھے تو وہ ایسا طاری اور مجنون ہوتا تھا کہ اس کے دل بڑے ضرب کھاتے تھے کہ اس کے زخم کبھی بھی بڑھتے نہیں تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو نزدیک سے پائیں اور دیکھیں، لیکن اس کی ہمت نے اس کو ایسا جواب دیتا تھا کہ وہ اس کے نزدیک جانے کا کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ شاید اگر میں اس کے نزدیک میں جاؤں تو یہی دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ ناظرین، بادشاہ کے بیٹے کا یہی حالت کیا گیسیدک نے، اور آج ادھر کرتے ہیں قصے کو اختتام۔ کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، کل ہم لوگ کا انتظار کریں۔ ناظرین، زندگی رہے گی تو سفر رہے گی، سفر کے ساتھ قصے کہانیاں جڑیں گے کہ جو زندگی میں کام آتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سفر اور آج کا یہ اسٹوری آپ لوگ کو پسند آیا۔ قصے کا رائٹر تھا استاد علی جمعہ زامرانی اور ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رین۔ کل تک دیجیے ہم لوگ کو اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔